बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये इत्तला कुछ हल्के कोट कर रहे हैं कि सदर आरिफ उल्वी का इरादा बदल गया है। उन्होंने जो यकीन दहानी कराई थी इसहाक डार को, बल्कि फौजी हलकों को भी और हुकूमत को भी, कि मैं समरी पर दस्तखत कर दूंगा, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी इत्तलात मिली कि बहावलपुर से कोई फ़ोन आया और इमरान खान ने आरिफ उल्वी से दोबारा राब्ता किया और कहा कि तुमने समरी रोक ली है। अच्छा, अब यहाँ कुछ कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि सदर समरी रोक ही नहीं सकता, उसको फौरन ही दस्तखत करने पड़ेंगे, क्योंकि 29 तारीख को लाजमी है कि नया आर्मी चीफ हल्फ उठाए। लेकिन कुछ हल्कों का ये कहना है कि नहीं, सदर समरी रोक सकता है, अगरचे रोकने के बाद वो 15-20 दिन की जो मुद्दत होती है उसके बाद वो समरी खुद बहुत नाफिज हो जाती है। लेकिन यहाँ मसला डिले करने का नहीं है, बल्कि यहाँ मसला ये है कि 29 तारीख को चूंकि हल्फ उठाना लाजमी है, वरना आर्मी चीफ का ओहदा खाली हो जाएगा और ये एक किस्म की बहरान की शक्ल बन रही है। इसके पस मंजर में ये कहा जाता है कि वो इनको, इमरान खान को भी और बहावलपुरी सरकार को भी अब भी उम्मीद है कि कुछ ना कुछ करने का कोई चांस है। और चांस क्या है? वो ये है कि फौज से इलेक्शन की तारीख ली जाए। अब ये अलग सवाल है कि इलेक्शन की तारीख फौज कैसे दे सकती है, लेकिन बहावलपुरी सरकार का जो प्लान है वो ये है कि मार्च अप्रैल में ये इलेक्शन की डेट ली जाए और उसमें इनका ख्याल है कि इमरान खान जीत जाएगा। हालांकि इमरान खान के बारे में, जीतने के बारे में जो रिपोर्टें आ रही हैं वो कुछ और ही कहानी सुना रही है, उनका भी मैं जिक्र करता हूँ। तो इनका जो प्लान है वो ये है, उसकी वजह ये है कि अगर मार्च में इलेक्शन हो जाते हैं या अप्रैल में इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान इनके नक्शे के मुताबिक, इनके, बल्कि मैं कहूँगा कि ख्वाब के मुताबिक इमरान खान इलेक्शन जीत जाता है तो वो नए आर्मी चीफ को बरतरफ करके जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ मुकर्रर कर सकता है। आईनी तौर पर तो उसको इसका इख्तियार है। और इनका ये भी ख्याल है कि अगर मई में इलेक्शन हुए तो फिर हमारे जीत जाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मई में फैज हमीद ने रिटायर हो जाना है। तो ये इमरान खान अब एक आखिरी चारा मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई कतई फैसला नहीं हुआ। कल जो जमान पार्क में इजलास हुआ उसमें भी इसकी जो गुफ्तगू थी, जो इसके हामी अखबार नवीसों ने बताई, उसमें वो ढिलमिल यकीन था। कभी इस तरफ की बात करता था, कभी उस तरफ की बात करता था, और कभी ये कहता था कि हम तारीख लेकर वापस आएंगे, इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे कि फौज को तारीख देना पड़ेगी। और कभी इसने ये कहा कि तारीख तो मिल गई है। यानी एक झूठ है, दोनों बातों में से एक बात झूठ है। और कहानी फिर यूं बनती है कि इसको नाउमीदी भी है, और जो बहावलपुरी सरकार की तरफ से नया ख्वाब फिर से दिखलाया गया है, नई मुश्किल जो उसको दी गई है उस पर भी गौर कर रहा है। तो इसीलिए इसने सदर आरिफ उल्वी को ये फ़ोन किया। आरिफ उल्वी ने जवाब में क्या कहा ये तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन पीटीआई के हल्के कह रहे हैं कि सदर आरिफ उल्वी इमरान खान की मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगा और समरी रोक लेगा। समरी रोकने का मकसद ये है कि फौज को ब्लैकमेल करना, क्योंकि इतने आदमी को इकट्ठे नहीं हो सकते जितना इसका ख्याल है। तो समरी रोक कर ये फौज को ब्लैकमेल करेगा कि अगर मुझे तारीख दो तो ये ठीक है, फिर समरी पर साइन भी हो जाते हैं। फिर ज़ाहिर है, चाहे जनरल आसिम मुनीर साहब आए, चाहे कोई भी आए, मैंने इलेक्शन जीत जाना है और इलेक्शन जीत के मैं फैज हमीद को आर्मी चीफ बना दूंगा। ये यानी अंदाज़ा करें कि ये बुझती चंगारी भी जो है वो बुझने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसमें कोई आस उम्मीद या आखिरी चारा है, जिस तरह कोई मारता है, तो उस तरह की कोशिश इनके जहन में है। अब इसीलिए ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बयान दिया, जिस पर काफ़ी हुल भी मचा हुआ है कि ये सदर के लिए आखिरी मौका है, वरना उसको फिर अपने नताइज का भुगतान भुगतना पड़ेगा अगर उसने दस्तखत न किए। सबसे पहले ये इतला ये है कि बिलावल तक पहुंची कि इमरान खान ने उल्वी से ये बात की है। अच्छा, उल्वी अब डबल गेम भी कर रहा है। उसने हुकूमत को फिर एक मरतबा यकीन दिलाया है कि मेरा कोई इरादा गड़बड़ कर रही है, समरी आएगी मैं दस्तखत कर दूंगा, बल्कि उसने ये भी कहा कि मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है समरी रोकने का। लेकिन हुकूमत को अब इसकी तरफ से खटका हो गया है कि ये डबल गेम कर रहा है और ये
عمران خان کی بات مان بھی سکتا ہے، یعنی اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، ایک نئے بحران کی شکل پیدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ بحران، اگر میرا خیال ہے کہ یہ بحران نہیں پیدا ہوگا، لیکن یہ جو ہلکا سا کھٹکا جو پیدا ہوا ہے یہ نہ پیدا ہوتا اگر شہباز شریف صاحب نواز شریف کی بات مان لیتے۔ نواز شریف نے انہیں کہا تھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کا اعلان پہلے ہی کر دو، کیونکہ تمہارے پاس یہ ثوابدیدی اختیار ہے کہ تم وزیر اعظم کے طور پر جسے نامنظور کرو۔ اگر یہ اختیار استعمال کر لیا جاتا اور نام پہلے آ جاتا تو پھر صدر کے لیے سمری روکنا ذرا مشکل مسئلہ ہو جاتا، لیکن شہباز شریف نے بوجوہ نواز شریف کی ہدایت نہیں مانی اور وہ شاید کسی اور مشیر کے مشورے میں آ گئے، یا قوت فیصلہ ان کے اندر ایک مرتبہ پھر کم پڑ گئی، جس طرح کہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ قوت فیصلہ کے معاملے میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے بریلینٹ قسم کے وزیر اعظم ثابت نہیں ہوئے۔ تو خیر یہ ایک بات چل رہی ہے، اور پھر زمان پارک کے اجلاس کے علاوہ عمران خان جو ساتھیوں سے گفتگو کرتا رہا ہے اس سے تو یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہمیں مرضی کی چیز نہیں ملتی تو ہم پھر ماشاء اللہ لگوا دیں گے۔ ماشاء اللہ لگوانے کا مطلب یہ ہے کہ چلو مجھے حکومت نہیں ملتی تو پھر یہ جو سیاستدان ہیں یہ بھی حکومت سے محروم رہ جائے، یعنی ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی ڈوبیں گے۔ تو لیکن اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ماشاء اللہ اگر لگا تو کون لگائے گا۔ جنرل باجوہ صاحب تو ماشاء اللہ لگانے کے قابل نہیں رہے، وہ ان کا تو ایک ہفتہ بھی نہیں رہ گیا۔ آج 21 تاریخ ہے اور 7 دن کے بعد وہ یعنی کسی فیصلے کی قوت سے محروم ہو جائیں گے، اور جو 7 دنوں کا مہمان ہو فوج کی ہائی کمان کو ماشاء اللہ لگانے کے لیے ساتھ بلانا پڑتا ہے، کم سے کم 3-4 کور کمانڈر اگر ساتھ ہوں تو پھر ماشاء اللہ لگتا ہے۔ اور اگر جنرل باجوہ صاحب نہیں لگا سکتے تو پھر نیا کون لگائے گا؟ کون آدمی ماشاء اللہ لگائے گا؟ کیا وہ سحر شمشاد مرزا سے اس طرح کی توقع کر رہے ہیں؟ یار یہ بھی غلط ہے، کیونکہ رپورٹیں جو آ رہی ہیں، اچھا ان رپورٹوں کو چھوڑیے کہ کون کیسا ہے، اصل بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ لگانے کے بعد نہ ملک کا سروائیول ہے اور نہ فوج کا سروائیول ہے، اور ہم آپ سے زیادہ یہ بات اس وقت فوجی قیادت اور حکمرانوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ماشاء اللہ لگا تو پاکستان کا سروائیول نہیں ہو سکے گا۔ یہ آج سے 10 سال پہلے کے حالات نہیں ہیں۔ مثلا جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو اس وقت تو ایک تو معیشت اچھی تھی، اور دوسری پھر یہ ہے کہ اسی ماشاء اللہ کے ساتھ ہی افغان جنگ چھڑ گئی، اسامہ بن لادن والا معاملہ ہو گیا، اور پاکستان کو ایک یعنی کم سے کم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ایک لائف لائن مل گئی امریکی امداد کی صورت میں۔ تو اب تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اب تو کوئی افغان جنگ بھی نہیں چھڑنے والی ہے، اب تو خطے میں کہیں بھی کوئی جنگ نہیں چھڑنے والی ہے، تو پھر یہ ماشاء اللہ کیوں لگے گا؟ یہ عمران خان کی خام خیالی ہے، ماشاء اللہ نہیں لگے گا۔ یہ دوسرا جو گیم کھیل رہا ہے یہ گیم جو ہے دراصل ایک مایوسانہ کوشش ہے، اس لیے کہ مجھے نہیں نظر آتا کہ یہ اس میں کامیاب ہو سکے گا، بندے اس سے اکٹھے نہیں ہونے، اسی لیے اس نے یہ متبادل آپشن استعمال کیا ہے کہ آل فروغی کے ذریعے فوج کو بلیک میل کر کے اپنی مرضی کی تاریخ لو، جبکہ فوج کہہ چکی ہے کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، وہ الیکشن کی تاریخ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر حکومت کو دباؤ میں لانا ہے تو یہ اسلام آباد میں جا کر اس کو بیٹھنا چاہیے، لیکن اس نے جو پلان بنایا ہے وہ پنڈی میں جا کر بیٹھنے کا ہے، اور امکانات یہی ہیں کہ پنڈی میں یہ ایک جلسہ کر کے فیس سیونگ کر کے نکل جائے گا، کیونکہ ابھی تو بے شک ٹھیک ہے بہاولپوری جو لائن اس کو ملی ہے اس میں اس کو شاید کچھ وزن یا امید یا امکان نظر آتا ہو، حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے، اور زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ موجودہ احتجاج کا مرحلہ جو ہے وہ مؤخر کرے گا اور پھر آنے والے حالات کی بات کرے گا۔ ناظرین، ایک دوسرا اہم موضوع جو ہے وہ ہے اس کی مقبولیت۔ ناظرین، عمران خان کی جتنی مقبولیت 25 مئی کو تھی جب یہ اس نے دوسرا لانگ مارچ کیا تھا اور اس میں ناکام ہوا تھا اور بندے بہت کم آئے تھے، جس کے بعد اس نے 6 دن کی تاریخ دی تھی جو 4 مہینوں کے بعد پوری ہوئی، بلکہ 5 مہینوں کے بعد پوری ہوئی، تو 25 مئی کو جتنی مقبولیت تھی تمام اندازے جو ہیں، جو سروے ہے، جو حکومت کی رپورٹیں ہیں، جو انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں، اور جو آپ گلی بازار میں گھس کر ایک ان ہینڈ قسم کا بیرومیٹر جو آپ کے پاس آ جاتا ہے، اس سے سب یہ اندازہ ہے کہ اس کی مقبولیت 25 مئی کے مقابلے میں بہت نیچے آ گئی ہے۔ اس میں کئی واقعات ہوئے جن کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ہر واقعے نے اس کی مقبولیت کو متاثر کیا، اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ قاتلانہ حملہ، قطع نظر اس کے کہ وہ ڈرامہ تھا یا اصلی تھا،
جب بھی کسی لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمدردی کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 مئی کو اس کی جو مقبولیت تھی اس میں اس قاتلانہ حملے کے بعد اضافہ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا، اور یہ ایک حیرت انگیز بات ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حیرت انگیز بات ہے کہ قاتلانہ حملے کے بعد اس کی مقبولیت کا گراف گرا۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ قاتلانہ حملے کا مشکوک ہونا، اور مشکوک اس نے خود کروایا، کبھی 4 گولیاں، کبھی 3 گولیاں، کبھی 2 گولیاں، پھر وہ گارڈ کے ہاتھوں وہ ایک کارکن کی ہلاکت، وہ سب کو آپ کلیئر ہو گیا کہ وہ گارڈ کی گولی سے مرا تھا اس کی، اور پھر وہ 14 زخمی ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کا کوئی میڈیکل لیگل نہیں ہے، ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، یعنی کہ قاتلانہ حملے کے مشکوک ہونے کی ساری گنجائش عمران خان نے پیدا کی۔ اور جس طرح پھر FIR اور جس طرح یہ سارے مسئلے، اور پھر جو پے در پے دوسرے واقعات ہوئے، ارشد شریف کا قتل ہوا، تو اس پر بھی اس کو بڑی توقع تھی کہ عوامی ہمدردی کا ووٹ مجھے ملے گا اس پر، لیکن اس پر تو کوئی ٹس سے مس بھی نہیں ہوا۔ اندازہ کریں کہ اس کے حامیوں نے کتنے غلط اندازے لگائے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے والا تھا تو ان کے ٹی وی پر بیٹھے ہوئے دانشور نما اینکر پرسن وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اگر عمران خان کو نااہل کیا گیا تو ملک میں طوفان آ جائے گا۔ اب ملک میں کوئی طوفان نہیں آیا، کچھ بھی نہیں ہوا، اور اس دوران اس نے ایک اور گیم بھی کی، وہ بھی میں ذکر کرتا ہوں، وہ بڑی دلچسپ اطلاع ملی ہے۔ اس کے بعد قاتلانہ حملہ ہوا۔ قاتلانہ حملہ کسی جب پاپولر لیڈر کے پر ہوتا ہے تو اس کا رد عمل ہوتا ہے۔ بےنظیر شہید کی قتل پر جو رد عمل ہوا وہ تو خیر بہت ہی زیادہ بڑا تھا، اور قتل اور قاتلانہ حملے میں فرق ہوتا ہے، لیکن قاتلانہ حملے پر بھی رد عمل ہوتا ہے، وہ رد عمل نہیں ہو سکا، کہیں بھی لوگ نہیں نکلے، سینکڑوں سے بڑھ کر 150 سے زیادہ۔ ناظرین جہاں وہ میں ذکر کر دوں جو مجھے یاد آ گئی بات، کہ اس بیچ میں اس نے ایک اور پلان بنایا تھا، اور اس کا ایسٹیمیشن یہ تھا، اور اس کے لوگوں کا بھی خیال تھا کہ ایک مرتبہ 2-3 چھاؤنیوں پر حملے کروا دو، کور کمانڈر آفیسر پر حملے کروا دو۔ جب ایک مرتبہ حملہ ہو جائے گا تو پھر باقی ملک کے عوام بھی نکل آئیں گے کہ یہ انقلاب آ گیا۔ تو اس کا خیال تھا کہ 3-4 ہزار آدمی تو پشاور میں اکٹھے ہو جائیں گے، 4-5 ہزار آدمی وہ کور کمانڈر ہاؤس پشاور پر حملہ کریں گے، اور اتنے ہی آدمی لاہور پر حملہ کریں گے، اور جب حملہ ہو جائے گا، حملے کی خبر نشر ہوگی سوشل میڈیا پر کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگا دی، اس پر حملہ کر دیا یا یہ کر دیا، تو دوسرے لوگ بھی جوش میں آ کر، اس کو ایک زوم تو تھا نا کہ میرے ساتھ ہیں عوام اور میرے لیے وہ کفن باندھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کسی نے پھر یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انفرادی واقعات نہیں تھے، یہ کوئی سپانٹینیس واقعات نہیں تھے، اور واقعہ بھی یہی ہے کہ یہ سپانٹینیس ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ لاہور میں جو مظاہرہ ہوا جس میں 100 سے زیادہ لوگ شریک نہیں تھے، اس کا رخ کور کمانڈر یعنی چھاونی کی طرف کیسے ہو گیا، جبکہ چھاونی مال روڈ سے اور لبرٹی سے خاصے فاصلے پر ہے، اس کی طرف رخ ہونے کا کوئی تک ہی نہیں تھا۔ تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم تھا کہ یہ حملے کرو، چنانچہ وہ 100 سے بھی کم آدمی چھاونی کی طرف روانہ ہوئے بڑے جہاد کے لیے اور انقلاب برپا کرنے کے لیے، اور جو پشاور میں تھے وہ 150 کے قریب تھے، یا 200 میکسیمم لگا دیں، بلکہ 200 بھی نہیں تھے، ان کی ویڈیو ہم دوبارہ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ 100 کے قریب تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے، لیکن چلیے 150 لگا لیں، 150 وہاں اور 100 یہاں۔ وہ جو اس کا پلان تھا، جو اس کی خوش فہمی تھی کہ جیسے ہی کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ ہوگا، ایک آگ کی طرح، جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر ملک میں پھیل جائے گی، ہر جگہ جس طرح انقلاب ایران میں لوگ نکل آئے تھے گھروں سے اور پھر ہر چیز تہس نہس کر کے رکھ دی تھی، اسی طرح ہوگا۔ اس میں بھی اس کو شکست ہوئی، ناکامی ہوئی، قاتلانہ حملے پر تو کوئی رد عمل بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد پھر اس نے پے در پے بیانیے بدلے، اور آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی نے بھی اس کی تصدیق کر دی۔ کل اس نے کہا کہ عمران خان نے ریاستی اداروں کے خلاف سازش کا بیانیہ واپس لے لیا ہے۔ اب وہ PTI کے دانشور نام نہاد جن کی عقل گھٹنوں میں ہے ماشاءاللہ عمران خان کی طرح، وہ کیا صفائی پیش کریں گے، کیونکہ 2-3 دن سے وہ یہ صفائی پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے سازش کا بیانیہ واپس نہیں لیا ہے۔ اس نے تو کہا ہے کہ آگے بڑھیں، پچھلی باتوں کو چھوڑیں، پچھلی باتوں پر مٹی ڈالیں، حالانکہ یہ غلط بات تھی۔ مٹی یعنی آپ کے انقلاب کی تھیوری جو ہے اس پر آپ مٹی ڈال کر مٹی ڈالنے کے بعد انقلاب لانا چاہتے ہیں، تو اب وہ پرویز الہی کو گالیاں دیں گے یا پرویز الہی کی بات کی تصدیق کریں گے۔ تو یہی آثار ہیں ہر جگہ کہ پے در پے بیانیوں کی واپسی، اور پھر یہ جو مسلسل واقعات ہوئے ان کے بعد عمران خان کا گراف غیر متوقع طور پر گرا، اور خاص طور پر ان لوگوں کو کہنا ہے
کہ یہ جو گھڑی کا مسئلہ ہوا، اور گھڑی کا مسئلہ بھی رکا نہیں، تو گھڑی کے مسئلے پر جو اس کی بھد اڑی ہے، اس کے بعد اس کی شخصیت کا بت اس کے اپنے حامیوں کے اندر بھی پاش ہو چکا ہے۔ وہ جو اس کو سمجھتے تھے کہ یہ مافوق الفطرت لیڈر ہے، اور چلے چھوڑیے اس بات کو کہ وہ کیا سمجھتے تھے، لیکن وہ بہت کچھ اسے سمجھتے تھے۔ تو یہ گھڑی چوری، اور گھڑی بھی ایک نہیں بلکہ 19 گھڑیوں کی کہانی آ رہی ہے، کہانی آ چکی ہے۔ اس کے بعد پھر جناب یہ مختلف بادشاہوں سے اس کو انگوٹھیاں ملی، وہ بھی یہ چوری کر کے بیچ کر کھا گیا، اور اس کے علاوہ دیگر تحفے بھی۔ اور اب ایک نئی بات یہ بھی معلوم ہوئی ہے کہ کل جیو کے پروگرام میں وہ ایک صحافی بتا رہے تھے کہ ان کے اپنے ذرائع کے مطابق کہ بنی گالا کے اندر جو ان کا ایک یہ کی لوٹیرا گروپ تھا، لوٹرز، وہ بیٹھ کر طے کرتے تھے کہ اب کس ملک کا دورہ کرنا، اور وہاں سے جو تحفے آئیں گے وہ کون کون اس کو اسے بیچنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی۔ اور پھر مذاق اڑتے تھے، رقص ہوتے تھے مسرت کے عالم میں، یعنی پیشگی اظہار تبریک کیا جاتا تھا کہ اب اس ملک میں جائیں گے تو وہاں سے اتنے تحفے ملیں گے، اس کو اتنا حصہ ملے گا، اس کو اتنا حصہ ملے گا۔ یہ نان سیریس ہونا تو الگ بات ہے، یہ ایک 2 ٹکے کا لالچی جو تھا پاکستان کی انتہائی بدقسمتی سے اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی مہربانی سے وزیر اعظم بن گیا، اور اس نے پھر لوٹ مار ہی کرنی تھی۔ لوٹ مار کرنے کے علاوہ اسے کچھ آتا ہی نہیں تھا، یا جھوٹ بولنا آتا تھا، اور وہ جھوٹ اس نے بولا۔ اب اس کے جھوٹ باری باری وہ کیا کر رہے ہیں کہ بیک ٹریک پر جا رہے ہیں، واپسی کا سفر اختیار کر رہے ہیں، اس کے بیانی دفن ہو رہے ہیں، بلکہ دفن کیا ہو رہا ہے، یہ خود ہی اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اس کو یہ ناظرین توقع ہے کہ اگر مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں تو میں جیت جاؤں گا، اور جیتنے کے بعد میں جو بھی آرمی چیف ہوگا، چاہے عاصم منیر صاحب ہوں، چاہے سار شمشاد ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، میں ان کو سیک کر کے فیض حمید کو لگا دوں گا، کیونکہ فیض حمید کا نمبر 5واں چھٹا ہے، تو وہ اپنے عہدے پر موجود رہیں گے، مئی تک وہ ان کی سروس موجود ہے۔ مارچ اپریل میں الیکشن، اور اپریل کے آخر میں میری حکومت، اور آتے ہی میں نے اس کو جو بھی آرمی چیف ہے سیک کر کے نیا آرمی چیف لگا دوں گا۔ اچھا، یہ تو خواب ہے، اس پر میں زیادہ تبصرہ کیا کروں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنی حالت کیا ہے۔ کبھی یہ پسپائی کی سوچتا ہے، کبھی بہاولپوری سرکار سے اسی کو میسج آ جاتا ہے تو پھر یہ دم پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اب ماضی میں اور اس میں حال میں فرق یہ ہے کہ پہلے یہ دم پر کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اب دم اس کا ساتھ نہیں دے رہی، اب یہ دم پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور گر جاتا ہے۔ اوپر سے اس کے ڈرامے اور بیانیوں کی واپسیاں، پھر تقریریں، مثلا پرسوں کی تقریر میں آپ نے دیکھا کہ ایک ہی تقریر میں پہلے اس نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش نہیں کی، لیکن عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب ہونے سے کیوں نہیں روکا، ایک طرف یہ کہا، اور پھر اس کے بعد میں آخر میں جا کر پھر اس نے یہ کہہ دیا کہ بین الاقوامی سازش تبھی کامیاب ہوتی ہے جب ملک کے اندر سے ان سازش کے حامی موجود ہو، یعنی وہی میر جعفر میر صادق کا بیانیہ جو اس نے نام لیے بغیر پھر سے پیش کر دیا۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ یوں کہیے کہ جب چراغ بجھنے لگتا ہے تو اس کی بھڑک جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، کبھی وہ لگتا ہے کہ بالکل بجھ گیا، لیکن پھر شعلہ بھڑک اٹھتا ہے، اور پھر وہ اپس اینڈ ڈاؤن اس شعلے میں آتے ہیں 3-4 مرتبہ، پھر وہ حتمی طور پر بجھ جاتا ہے۔ اس کی دماغ کی بتی جو ہے وہ بھی آخری بھڑک کا مظاہرہ کر رہی ہے، اس کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا بند کر چکا ہے، اور اس کی وجہ پے در پے صدمات، خوابوں کی شکست۔ یاد کیجیے، آپ کو یاد ہوگا، لیکن اس کو حساب لگانے کے لیے یاد کیجیے کہ 1 سال پہلے تک ان کے حامی اخبارات میں اور ٹی وی پر بیٹھ کر اور سوشل میڈیا پر بھی کیا تھیوری دیا کرتے تھے کہ بنجال ہمارا، اگلا آرمی چیف فیض بھی ہمارا، پھر ہم صدارتی انتخاب لائیں گے، پھر عمران خان 10 سال تو کم از کم حکومت کرے گا، ورنہ تاحیات کا ان کو پتا تھا کہ عمران خان 100 سال سے پہلے نہیں مرنے والا۔ اور اب ان کا ایک گرو تھا مہاتیر محمد، کہ وہ جو پچھلے دنوں جس کو بڑی ذلت کے ساتھ نکال باہر کیا گیا تھا وزیر اعظم ہاؤس سے، اور وہ ایک جعلی قسم کا لیڈر تھا، جس کی کہانی میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس کی پارٹی نے جو حکومت کی تھی، تو اس کی پارٹی الیکشن جیتی تھی تو یہ مہاتیر محمد کی مقبولیت کے بل پر نہیں جیتی تھی، بلکہ یہ انور ابراہیم کی مقبولیت کے بل پر جیتی تھی۔ بعد میں مہاتیر جب وزیر اعظم بنا تو اس نے ایسی آمریت قائم کر دی کہ عرصہ دراز تک یہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تو پچھلی مرتبہ جب یہ حکومت میں آیا تو وہ مخلوط حکومت تھی جس نے اسے نکال باہر کیا، اتحاد توڑ دیا۔ اب الیکشن ہوئے ہیں تو مہاتیر کو اپنی ہی سیٹ سے اتنی بری شکست ہوئی ہے کہ وہ دوسرے نمبر پر نہیں آیا، تیسرے نمبر پر بھی نہیں آیا، چوتھے نمبر پر بھی نہیں آیا۔ 5 امیدوار تھے،
تو جو سب سے آخر میں آیا وہ مہاتیر محمد تھا. اتنی عبرتناک شکست ہوئی ہے. اور جس انور ابراہیم کی وراثت پر اس نے ڈاکہ ڈالا تھا اس کی پارٹی ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق بہت زیادہ سیٹیں لے رہی ہیں، لیکن یہ کل تک واضح ہوگا، آج شام تک واضح ہو جائے گا کہ اس کی پارٹی کیا اتنی سیٹیں لے جائے گی کہ وہ حکومت بنا سکے. یہ تو خیر طے ہو گیا نا کہ مہاتیر محمد کا مستقبل ختم. یہ اس نے اس کو گرو بنایا تھا جو خود کسی قابل نہیں ہے. ایک تو وہ اس کی عمر 90 سال ہو گئی ہے، دماغ اس کا ویسے ہی کام نہیں کرتا، اور دوسری یہ ہے کہ وہ پیدائشی بدنیت اور بدعنوان تھا اور نہایت گھٹیا فطرت کا آدمی تھا، بالکل اسی عمران خان کی طرف تھا. کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ میری پارٹی کی حکومت کامیاب ہو رہی ہے انور ابراہیم وزیر خزانہ کی پالیسیوں کی وجہ سے، تو اس نے انور ابراہیم کو برطرف کر کے اسے گرفتار کر لیا اور تحقیر کا نشانہ بنانے کے لیے اس پر الزام کیا لگایا کہ یہ ہم جنس پرست ہے. حالانکہ وہ ایک دیندار آدمی ہے اور اس کا عمران خان والا کوئی شوق نہیں تھا، لیکن اس نے اس پر عمران خان ہونے کا الزام لگایا اور عمران خان ہونے کے الزام میں اس کو کتنے برس کتنے اشروں تک اس کو گرفتار رکھا. اور پھر اب وہ مکافات عمل اس کے سامنے ہے اور وہ ذلیل و رسوا ہو گیا. ادھر مہاتیر ادھر عمران دونوں اب جائیں، ان کو چاہیے کہ سنگاپور کے جزیرے میں کوئی فلیٹ خریدے، وہاں بیٹھ کر رات دن ماضی کو گڈ اولڈ ڈیز کو یاد کر کے رویا کرے. تو ناظرین انشاءاللہ کچھ مزید خبروں اور تجزیوں کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گا. چلتے چلتے میرا ایک تبصرہ سن لیجیے کہ جس طرح ہٹلر نے اپنی آخری دنوں میں بنکر میں گھس کر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی اور وہی خودکشی کی تھی، اسی طرح اس کے یہ شاگرد خاص عمران خان نے اپنے گھر کو ایک بنکر کی شکل دے دی، جس کی ساری تفصیلات آپ کے سامنے آ چکی ہیں. تو بنکر سے باہر ہٹلر کو بھی نکلنا نصیب نہیں ہوا تھا، اور بنکر سے باہر عمران خان کا بھی سیاسی جو برآمدگی ہے، میں زندگی موت کی بات نہیں کر رہا، سیاسی زندگی کی بات کر رہا ہوں، کہ اس کی سیاسی زندگی عملاً اسی زمان پارک والے بنکر میں دفن ہو گئی ہے. تو اگلے ولاق تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک لیے خدا حافظ.